अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। आज का हमारा प्रोग्राम TTP स्पेशल है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उस पर हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले वी टर्न टू दैट वेरी क्विकली। हम आपको बताते चलें कि आज कल इमरान खान साहब ने जो बात की उस हवाले से सियासी तौर पे अहम है। उन्होंने एक दो बातें की इंटरव्यू में। एक तो उन्होंने कहा कि अगर मार्च के आखिर तक हुकूमत से कह रहे हैं आप इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं तो हम रुक जाते हैं, वरना हम फौरी तौर पर असेंबली तोड़कर पंजाब और KPK में इलेक्शन करवा देंगे। तो हुकूमत को उन्होंने कहा है कि आप मार्च तक की डेट दें, फिर हम इंतज़ार करेंगे। दूसरा, और हमारा ख्याल ये है कि हुकूमत कोई ऐसी डेट नहीं देने वाली। दूसरा जो अहम मामला है, इमरान खान साहब ने गोले दागने शुरू किए हैं जनरल जावेद बाजवा की तरफ। जब से वो हुकूमत से बाहर निकले, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद वो तवातर से बहुत सी बातें कहते गए हैं। उन्होंने कल अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो मेरे 3.5 साल जनरल बाजवा के साथ गुजरे हैं, मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझे धोखे दिए गए। मुझे उनकी गेम का पता था। मैं जब जनरल बाजवा से पूछता था वो कहते थे ऐसी तो बात कोई नहीं, हम कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो ये बातें नाजरीन फिर किसी वक्त होंगी, लेकिन इमरान खान साहब ने भी जनरल बाजवा जो कॉन्स्टिट्यूशनल विकेट से बाहर निकल के वो खेलते रहे, हमने ये जब भी कहा जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, हम अब भी कहते हैं, अब हम ये भी कहना पड़ेगा कि इमरान खान साहब उनके साथ खेलते रहे विकेट से निकल के। वो भी खेले बाहर आइन से निकल के, लेकिन बहरहाल जब उनकी हुकूमत जारी थी तो आपको याद रहे कि उन्होंने जो कि असद उमर साहब ने इसकी तस्दीक की कि उन्होंने जनरल बाजवा को दूसरी एक्सटेंशन ऑफ़र की थी, वो जो जनरल बाजवा ने नहीं ली। लेकिन बहरहाल जब आइन से और कवायद व ज़वाबित से निकल के खेलते हैं तो हर एक को उसका कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है। बहरहाल ये एक और वक्त की बात है। अब हम आएंगे नाजरीन जो आज का हमारा बड़ा अहम टॉपिक है, और अहम इसलिए है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने तवातर के साथ, कभी TTP के साथ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, अभी दोस्ती, अभी बातचीत, अभी लड़ाई, अभी ये बड़े सालों से चल रहा है ऐसे मामला। और हाल ही में हमने देखा कि क्वेटा में भी अटैक हुआ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी ज़िम्मेदारी उठाई और ज़िम्मेदारी ली। और काबुल में जो हुआ, हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर साहब आए थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में। TTP जो है जो भी हमला करेगी पाकिस्तान में करेगी या पाकिस्तानियों के ऊपर अफगानिस्तान में करेगी, तो लाजमी तौर पे उसका कोई ना कोई ताने बाने जो है ना, वो काबुल के अंदर जो इस वक्त सेटअप है उसका किसी न किसी फैक्शन के साथ जो है उनका सिलसिला जाके जरूर मिलेगा। तो ये कहा था डिफेंस मिनिस्टर साहब ने 2 ही रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में कि ये जो मामला है TTP के अटैक, काबुल में अटैक का पाकिस्तान के सफ़ीर पर, उन्होंने ये कहा TTP उसमें मुलव्विज़ है। बहरहाल नाज़रीन, आज हमने एक प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो कि TTP को उसके जब से वो उसकी पैदाइश सो कॉल्ड हुई, जब से लेके अब तक बहुत करीब से देखते रहे हैं। उन्होंने उसको हैंडल भी किया, उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को TTP के चुंगल से छुड़वाया भी, और वो एक बड़ी तवातुर के साथ पोजीशन लेते रहे हैं कि TTP से बात करने का कोई जवाज़ नहीं है, उनके साथ आपको जंग करनी है और अपनी आपने जो रियासत की रिट है उसको कायम करना है। नन अदर देन फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान साहब, ये फॉर्मर इंस्पेक्टर IG फ्रंटियर कोर थे। हमारी इनसे जब पहली मरतबा मुलाकात हुई थी बड़ी तफसील में, उसके बाद ये इन्होंने मुख्तलिफ पोजीशंस, उन्होंने ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अदर पोजीशंस नॉन मिलिट्री, लेकिन जो इन्होंने मिलिट्री में रोल अदा किया TTP के हवाले से, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया, उसका किस तरह पुश बैक किया, तो हम इसीलिए आज हमने ख़ास जनरल साहब को दावत दी। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में आने का। हमारा ख्याल था कि हम 4 सवाल आपसे आज पूछें, 4 इश्यूज़ रेज़ करें और आप नाजरीन को बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन जो व्यूअर्स हैं वो समझ पाएँ कि व्हाट इज़ द चैलेंज एंड व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू डील विद TTP। तो पहले ज़रा अगर ये बता दीजिएगा जो आपका अपना तजुर्बा रहा है जनरल साहब, कि TTP हैं कौन, यानी कि थोड़ा सा इसके बारे में, और ये कि इनके साथ जो लेटेस्ट मुआहिदा किया था उस और सीज़ फायर जो हुआ था,
کچھ مہینے پہلے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اینڈ آف لاسٹ ایئر ہوا تھا. نسیم، تھینک یو ویری مچ. میں کوشش کروں گا آپ کے 4 سوالوں کا جواب دینے کا جتنا میں کر سکتا ہوں اور واٹ ایور آئی ایم کیپیبل آف ڈوئنگ. ٹی ٹی پی یہ ایک آرگنائزیشن تھی جنہوں نے ایک انسپریشن لیا تھا افغان طالبان سے. افغان طالبان کی ہسٹری کچھ اور ہے، اس کے بارے علیحدہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فاٹا کے ایریاز کے اندر اپنے ٹرائبل لیڈرز کو اسرو کر کے جو قبائلی علاقے ہیں ان کو جو سے قبضے میں لے کر وہاں پر ریونیو انہوں نے لینا شروع کر دیا لوگوں سے، اپنے کورٹس لگانا شروع کر دی، اپنی حکومت بنانا شروع کر دی. اور یہ علیحدہ علیحدہ چیپٹرز تھے. سوات کا چیپٹر علیحدہ تھا، بجوڑ کا چیپٹر علیحدہ تھا، وزیرستان کا چیپٹر علیحدہ تھا، اور اکزائی کا علیحدہ تھا. اب یہ چیپٹر جو سے تھے ان کی کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو یا گول کوئی نہیں تھا، اسٹیبلشڈ نہیں تھا شروع میں. اور یہ ان کا صرف یہ تھا کہ بس جتنا ریونیو مل سکے، جتنا پاور ایکسپینڈ کر سکیں، جتنی زمین یہ زیادہ پکڑ سکیں. اور اس کا جو مین تھرسٹ تھا باجوڑ کے اندر، جو انہوں نے افغانستان کا جھنڈا بھی لگا دیا اور وہاں پر افغانستان کا کمانڈر بھی آ گیا، افغانستان کرنسی استعمال ہونے شروع ہوگی، انہوں نے ریونیو سسٹم بھی باجوڑ کا بنانا شروع کر دیا. جو سوات میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. تو یہ ٹی ٹی پی، اور یہ 2007 سے بیسکلی یہ شروع ہوئے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ٹی ٹی پی کا، یہ تو 2001 کے بعد طاہر یلدشوف جب آیا تو یہاں پر عبداللہ مسعود کے ساتھ اور بیت اللہ مسعود کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا جو ہے ایک لیا تھا اپنا کام. لیکن یہ 2007 میں صحیح وجود میں آئے تھے. 2005 2006 میں آنا شروع ہو گئے تھے. 2007 میں 2008 جنوری میں بیت اللہ مسعود نے جنگ ڈکلیئر کر دی اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا. جی جن صاحب، یہ بتائیے گا کہ ان کے ساتھ جو پچھلے سال معاہدہ ہوا ہے، اگر تھوڑا سا ہم ناظرین کی یاد دہانی کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ انہوں نے کیا کیا ہماری حکومت نے پچھلے سال جنوری سے پالیسی اپنائی. جی جن صاحب، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 2021 میں اناؤنس ہوا حکومت کی طرف سے کہ جنوری میں کہ جی ہم سیز فائر کر رہے ہیں اور بات چیت ہوگی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کہا گیا کہ جی ہم نہیں سیز فائر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو سمجھا دیا طالبان کو، اور ہمیں کابل بھی ہماری مدد کر رہا ہے، اور یہ ہوگا سلسلہ کہ جب یہ لوگ ہماری بات سنیں گے اور بات پر عمل کریں گے پھر ہم ان کو آنے دیں گے پاکستان. لیکن ہم نے دیکھا کہ آخر میں جا کے ڈیڑھ سال کے بعد ایک جنگ کی سی حالت ہے. سوات میں لوگ نکل آئے باہر کیونکہ طالبان لے کے اپنے ویپنز دے ارائیوڈ ان سوات. تو یہ سوال بھی بہت بڑا ہے کہ طالبان سوات میں پھر سے کیسے آ گئے، اور اسی طریقے سے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو افغان حکومت کتنی مدد کر رہی ہے ان کی. تو جن صاحب کچھ بتائیے گا کہ جو سیز فائر تھا پچھلے سال شروع میں، اس پر ذرا کچھ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال تھا اس وقت؟ آپ نے ہمارا خیال ہے پوزیشن بھی لی تھی کہ دس شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ. وسیم، آپ کے ہی شو پر میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تاریخ ہے جس میں ان کے ساتھ معاہدے ہوتے رہے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ معاہدے ٹوٹتے رہے. سیز فائر میرے ایکسپیرنس میں، جب سیز فائر ٹی ٹی پی ایگری کرتا ہے سیز فائر کے لیے، اس کی وجوہات ہیں. وہ یا تو اپنی لوکیشن کو چینج کرنا چاہتا ہے، یا پھر اپنی کوئی پوزیشن کو بہتر کرنا چاہتا ہے جو دفاعی پوزیشن ہے اس کی، یا اس پہ کوئی مٹیریل گین اس کو چاہیے، انتظار میں ہے کہ کوئی ریسورس آ رہا ہے، کوئی چیز. ویسے نہیں کرتا سیز فائر. اچھا، ابھی ہمارے لیے سیز فائر کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیوں کریں سیز فائر؟ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ سے ہم بات کر رہے ہیں. افغان گورنمنٹ کی حیثیت کیا ہے کہ وہ ہمارا آربیٹریٹر بن جائے، اور ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ سے ہم بات کر رہے ہیں. افغان گورنمنٹ کی حیثیت کیا ہے کہ وہ ہمارا آربیٹریٹر بن جائے،
اور اچھا یہ جن صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ چائلڈش کے افغان گورنمنٹ سے کہیں مدد کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ آپریٹ کریں افغانستان سے تو پھر ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ افغان جو گورنمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حیثیت اور کیپیبلٹی کیا ہے، ظاہر ہے بات تو درست ہے، لیکن دس از دا جسٹیفیکیشن گیون. دیکھیں جسٹیفیکیشن آپ بے شک دیں، لیکن اس کا پھر افغان گورنمنٹ کو آپ بتائیں کہ ان کو روکیں، یا ان کو آپ وہ شہریت دے دیں، سٹیزن شپ دیں اور رکھیں اپنے پاس اگر اتنی محبت ہے. لیکن یہ تو نہیں کریں نا کہ ان کو آپ آربیٹریٹر بنا دیں کہ وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ جی کس طریقے سے نیگوسیشنز ہوں گی. یہ تو دس از رانگ. آئی ایم سیئنگ جسٹ انفارم دا افغان گورنمنٹ کہ جی یہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے زمین سے اس طریقے سے ہمارے اوپر حملے ہوں، اور اگر ہوں گے دل بی کانسیکوینسز. تو یہ اس طریقے سے بات کرنی چاہیے نا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ان کو آربیٹریٹر بنا دیے؟ اچھا تو مطلب ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں جن صاحب، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں کیونکہ ہم نے خود ڈائریکٹلی طالبان سے بات کرنی شروع کی پچھلے 1.5 برس میں، اس وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے ہماری. نہیں ڈائریکٹلی پتہ نہیں ہم نے کب بات چیت شروع کی ہے، لیکن بات چیت کرتا شوق کیوں ہے لوگوں کو؟ دیکھیں 5000 ٹی ٹی پی ہے میکسیمم، میرے خیال میں اس سے کم ہے، اور وہ بھی پھیلے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کو استعمال کر کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں پورے یہ فاٹا کے ایریا کے اندر. اب اس کے اندر جو سے ہے ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، کبھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. ان کو سیدھی سیدھی بات کریں، اگر آپ نے پاکستان آنا ہے سرنڈر کریں اور اسٹینڈ بفور پراپر کورٹ، یا تو جرگا کورٹ ہوگا یا نارمل ریگولر کنونشنل کورٹ ہوگا. تو اس کے علاوہ اور کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت کیا کون سی بات چیت کرنی ہے؟ اچھا آپ تو بڑے جن صاحب آپ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، اور جو اور لوگ ہم سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دا میٹر از مور کمپلیکس. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے سمجھتے ہیں کہ کمپلیکسٹی کی جو بات ہے وہ کیا ہے. ناظرین اسٹے ود اس، ہم بات کریں گے ٹی ٹی پی کی جنرل صاحب سے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ جنرل طارق خان صاحب ہیں، آئی جی ایف سی ہیں. انہوں نے جس طریقے سے ہینڈل کیا طالبان کو، انگیج کیا ان کے ساتھ، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے بات کی جائے تحریک طالبان کے حوالے سے کہ جو پالیسی حالیہ دور میں بنائی گئی ہے اور جو اس کا نتیجہ ہم نے سامنے دیکھا جہاں کوئٹہ میں ہوا، اس کے بعد ہمارے 4 لوگ شہید ہوئے، کابل میں کہا جاتا ہے اٹیک میں ان کا لنک تھا. جن صاحب ویلکم بیک. ابھی ہم سن رہے تھے کہ اگست 2021 میں، یعنی کہ 1.25 سال پہلے تو فواد چودھری صاحب بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے، دا فارمر انفارمیشن منسٹر، طالبان کا بھی افغانستان کے جو حکومت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بڑی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، ہمیں اپنی امن چین مل گیا پاکستان میں واپس، اور پیش رفت ہو رہی ہے، اور سیز فائر کو ہم اس کو آگے بڑھاوا دیں گے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو کو بھی آپ سن رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ کون ہوتے ہیں ان لوگوں سے بھیک مانگیں امن کی جنہوں نے ہمارے بچے شہید کیے. تو جنرل صاحب یہ جو پالیسی بنی تھی کہ جی ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور ہم بڑی دیر سے سن رہے ہیں کہ جی کوئی پنک کارڈز ہیں، کوئی وائٹ کارڈز ہیں، تو کوئی ریڈ کارڈز ہیں، جس میں کہ یعنی کہ کیٹیگرائز کریں گے اور بڑا یہ اچھا ہو جائے گا. اس وقت کے جو تھے ایجنسی کے ہیڈ وہ بات کر رہے تھے ان سے. تو یہ پالیسی جو بنی تو کس طریقے سے بنی جن صاحب that we've ended up where we have right now؟ مجھے نہیں معلوم پالیسی بنی بھی ہے کہ نہیں بنی، اور نہ ہم کو پتہ ہے، نہ کسی نے بتایا ہے. اس وقت کنفیوژن کا جو سا ہے ایک ماحول ہے. گورنمنٹ نے کوئی پالیسی بنائی ہے، یا یہ انٹیلیجنس کی پالیسی ہے یا آرمی کی پالیسی ہے، ہمیں کسی نے کوئی بتایا نہیں ہے. ہاؤ ڈو وی نو ہوز میڈ دا پالیسی اینڈ واٹ پالیسی؟ اور پالیسی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ 5000 لوگ پاکستان سے بھاگ کر افغانستان میں پناہ لے رہے تھے. انہوں نے اگر واپس آنا ہے، دے نیڈ ٹو بیگ پاکستان ٹو گیٹ بیک. وی ول ڈیسائڈ ہاؤ دے ول کم بیک. اس میں کون سی اور بات چیت کرنی ہے؟ دس از واٹ آئی تھنک.
اچھا جل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 5,000 لوگ ہیں جو بھاگ گئے جنہوں نے واپس آنے دے مس بیگس, تو اگر وہ 5,000 ہیں اور دے ہیو ٹو بیگس, لیکن وہ سوات کیسے پہنچ گئے تھے؟ سوات آ گئے تھے اور آ کے ہتھیار اٹھا لیے تھے اور سوات کے لوگوں نے بڑی دلیری کے ساتھ باہر نکلے اور انہوں نے کہا ناٹ ایکسیپٹیبل. ایگزیکٹلی ابھی اس کے اندر یہ ہے کہ ہاؤ وی ورک, مجھے معلوم ہے نا ہمارے جو طریقے ہیں کام کرنے کے, یہاں پر کوئی ہوگا کوئی ایک وزڈم جس کی pearls of wisdom they keep throwing around, somebody will be saying کہ جی یہ ہم ان کو بریک کر دیں گے, ان کو ہم توڑ دیں گے into little groups and then be splinter groups, اور اسپلنٹر گروپس کو ہم ٹرن کر لیں گے, ان کو یہ امن کمیٹی بنا دیتے ہیں, ان کو کالی گاڑیاں دیتے ہیں انرجسٹرڈ ویپنز, اور ان کو امن کمیٹی بنا کر لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں. This is what these people do and that is how these people have entered. They have not only entered سوات, یہ ابھی سوات میں گئے ہیں, یہاں پر لکی مروت میں آئے ہیں, اس ہمارے علاقے ٹانک میں آ گئے ہیں, تو ان کو تو یہ تو ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے ہیں. اور آئی تھنک دیٹ اس پر انکوائری ہونی چاہیے, دیر شوڈ بی اے پراپر انکوائری, کس نے کی ہے یہ, why has this been allowed. تو یہ تو بڑی سیریس بات ہے جن صاحب جو آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں نا, پہلے آپ کہہ رہے تھے یہ 5,000 ہیں ادھر, دے شوڈ بیگ اس ٹو کم, پھر اب آپ فرما رہے ہیں کہ کسی پالیسی کے تحت ہی ان کو اجازت ملی آنے کی, تو پھر یعنی کہ کس نے ایسی پالیسی بنائی ہے جبکہ کچھ مہینے پہلے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی سیز فائر اب نہیں رہا, ختم ہو گیا ہے. تو یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کیونکہ چاہے 5,000 ہیں چاہے 8,000 ہیں, دہشت گردی تو پھیلا دیتے ہیں نا جی. یہ تو ابیلٹی ٹو ہٹ اف یو آر اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, سرپرائز ایلیمنٹ تو بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی تو سوچ سمجھ کے بننی چاہیے. بالکل, لیکن پالیسی میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا, مجھے نہیں پتا بنی بھی ہے کہ نہیں بنی, لیکن آئی تھنک اس پر انکوائری ایٹ گورنمنٹ لیول ضرور ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ کس نے ان کو اجازت دی تھی اندر آنے کی, ہمیں بتائیں تو صحیح. آر وی سپوز ٹو بی کیپٹ ان دا ڈارک آلویز؟ اٹس ناٹ اے جوک. یہ جو ہے نا, یہ جو ابھی حالات جو کنفیوژن ہو رہا ہے, دس از ریلیٹڈ ٹو پور گورننس, لیک آف گورننس ایوری ویئر. دیر از ابھی فاٹا کے اندر رٹ کوئی نہیں ہے, ایک مرجر کا ایک سسٹم تھا وہ صحیح طریقے سے ہوا نہیں, پی ٹی ایم بھی ایک بن گئی, اس کے بعد اور بھی مسئلے مسائل ہو گئے, اور اس کنفیوژن کے اندر ابھی یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ گیم کھیلنا شروع کیا کہ جی اسپلنٹر گروپ بنا کر ان کو اندر آنے دیں, امن کمیٹی بنائیں گے, ان کو سیٹل کریں گے. تو ابھی اس طرح کا جو ہے, دس از ناٹ ہاؤ تھنگز آر رن. اس میں ایک پراپر باڈی ہونی چاہیے, ریکگنائزڈ ہیڈ ہونا چاہیے, جو کہ یہ اس قسم کی جو سے ہیں پالیسیز کو بنائے, پبلک کرے یا پارلیمنٹ کو کم از کم بریف کرے اور اس کے مطابق چلیں. یہ تو بالکل کنفیوژن ہے نا. لیکن جین صاحب یہ بھی آپ کو یاد ہوگا, ایک تو خیر یہ پالیسی اس حکومت کو آئے ہوئے 7-8 مہینے ہوا, یہ پالیسی پچھلے سال مئی جون اپریل مئی سے چل رہی ہے پالیسی, جس پہ پبلکلی بات بھی ہوئی, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی, بھی آپ فواد چودھری صاحب کا بھی سن رہے تھے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ یعنی ایجنسی کے ہیڈ جو تھے وہ اس میں انوالو تھے, اور نہ کہ وہ اکیلے انوالو تھے, انہوں نے تو پھر بڑی ڈیٹیل بریفنگ بھی دی تھی. مجھے یاد ہے اس میں حکومت یعنی کہ پارلیمنٹیرینز بھی تھے, کچھ امبیسڈرز بھی تھے, ڈپلومیٹس بھی تھے, کچھ جرنلسٹ بھی تھے, بڑی تفصیلاً انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہم پالیسی کر رہے ہیں, اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے. لیکن ایک طرف یہ بھی کہا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی اور یہ ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن, ٹیررزم ایٹسیٹرا. تو یہ آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ پتہ کیا جائے کہ کس نے پالیسی بنائی. یہ تو معلوم ہے کہ پالیسی کہاں سے بنی تھی, کوئی ہوا سے تو نہیں بنی تھی. اس وقت کے جو عسکری ادارے تھے ان کو یہی سمجھ آ رہی تھی, اور انہوں نے پریزنٹیشن بھی دی تھی حکومت وقت کو, اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اور یہ انفارمیشن منسٹر صاحب ابھی بتا رہے ہیں اگست 2021 میں, وہ تو تعریف کر رہے ہیں اس پالیسی کی. نسیم, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جون جولائی کی بات نہیں ہے, یہ جب وہاں پر 15 اگست کو جب امریکنز نے ودرا کیا تھا تو اس کے بعد یہ کارروائی شروع ہوئی تھی, ٹی ٹی پی کو یہاں پر لانا جی, اس کے بعد یہ کارروائی شروع ہوئی جی اگست. ابھی اس میں اگر ابھی کوئی منسٹر یا کوئی بھی اگر بات چیت کرے, تعریف کرے, یہ کرے وہ کرے, دس آئی ڈونٹ ٹرن دس انٹو اے پالیسی, اٹ از اے اسٹیٹمنٹ. اب کیا پالیسی تھی, یو آر آسکنگ می. اس وقت you should be asking the people who made that policy. Who are those people? I don't know.
تو میں ابھی اس پر کیسے کمنٹ کر سکتا ہوں؟ جو لوگ جنہوں نے پالیسی بنائی ہے وہ خود تو چپ گئے ہیں سارے. ان کو بنائیں نا, ذرا سامنے آئے لوگوں کے اور بتائیں کہ واٹ پالیسی میڈ. اچھا جن صاحب, یہ نومبر 8 کو انفارمیشن منسٹر, فارمر انفارمیشن منسٹر جو اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, وہ بڑی تفصیل میں بیان کریں. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے اسٹیٹمنٹ, یہ تو پالیسی بیان کر رہے ہیں کہ جی ان سے بات ہوئی ہے, سہولت کار وہ ہیں, اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. سر دس از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ, اٹ از اے پالیسی. نسیم, اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں, لیکن یہ سوال تو آپ ان سے پوچھیں نا. میں آئی کانٹ کمنٹ. نہیں, وہ بات ٹھیک ہے, وہ آئی گیٹ یور پوائنٹ. نہیں, ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ where is the logic, where do you see any logic. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. I don't see any logic. I don't agree with it. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میں I don't agree with it. I don't agree with مذاکرات. میں اس کے ساتھ بالکل in disagreement with whatever has been happening. ٹھیک ہے, بالکل. تو اس میں میرے سے آپ کمنٹ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ لوگ تو اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں اور یہ بولتے رہتے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اور اٹس اے پالیسی اسٹیٹمنٹ, مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے, گیٹ یور پوائنٹ جنرل صاحب. ہم اس کے بعد بریک کے بعد آئیں گے, پھر ہم سے پوچھیں گے would be General Tariq Khan's policy in a situation that we are in right now. Stay with us, Nazi. ویلکم بیک ناظرین. دسمبر 1 کو جب کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بہت سے تجزیہ نگاروں نے یہ کہا کہ یہ فوری طور پہ اس سے پہلے ٹی ٹی پی نے اپنی جو سیز فائر ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا, اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں سے کہا پاکستان میں جہاں جہاں اٹیک کر سکیں تو اٹیک کریں. تو لوگوں نے کہا یہ ٹی ٹی پی کا اس سے تعلق ہے. آپ نے انٹیریئر منسٹر صاحب کی بات سنی, انہوں نے کہا دہشت گردی کا واقعہ ہے, ظاہر ہے پریشان کن بات ہے, لیکن یہ مت سمجھیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. جنرل صاحب کے پاس ہم واپس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں جو فرما رہے تھے وہ بھی بڑی کلیئرلی اور غلط پالیسی کا کہہ رہے تھے. تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر پالیسی ہو اکارڈنگ ٹو جنرل طارق خان صاحب تو کیا ہو. جی جنرل صاحب, اوور ٹو یو. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو ٹیریٹری کے اندر اپنے علاقے میں رہتے ہوئے یہاں پر کیا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے یہاں پر لوگوں میں کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ کی اور ملٹری کی کریڈیبلٹی فرق ہوگی, ختم ہوگی. پیپل ڈونٹ بلیو ان اینی تھنگ واٹ یو سے, اور اس لیے ابھی لوگوں کو کانفیڈنس بلڈ کرنا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز کریں. یہ 5000 اتنے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ آگے ہیں, اسپریڈ آؤٹ ہیں, چھوٹے گروپس میں ہیں, اور ان کو انٹیلیجنس بیس آپریشن سے ہم نکال سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ولیج بیس ڈیفینس, جب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کو انکریج کریں, ان کی لیڈرشپ کو آپ بلائیں, ان کو سمجھائیں, ان کو کوآرڈینیٹ کریں, ان کو آرگنائز کریں. اور ولیج بیس ڈیفینس ایک ٹیکنیک تھا فاٹا کے اندر, اسی کو آپ بحال کریں اور اس کو آپ شروع کر سکتے. اور مرجر کے ایشوز ہیں جو کہ میجر ایشوز ہیں, ان میجر کے ایشوز کو ریزالو کریں. یہ تو انہوں نے جب مرجر کیا تھا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ طریقہ غلط ہے, تو ابھی بھی اس کو اگر ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے. تو یہ تو ہے ان اپنے علاقے کے اندر. باقی افغانستان کو پراپر ایک کانسیکوینشل ٹائپ آف وارننگ دیں کہ یہ آپ بند کریں یہ مذاق, اور اف دے ڈونٹ دین یو شوڈ بی ایبل ٹو ریسپونڈ. ہر وقت ہم جو سے وی آر آلویز دا گڈ پیپل, گڈ گائز آلویز, اور وی آر نون ایز اے سافٹ کنٹری بیکاز آف دس. تو افغانستان کے ساتھ اسپیسیفکلی کیا کریں جی؟ ابھی میرا خیال ہے ہنا خیر صاحبہ جو گئی تھی, جو منسٹر اسٹیٹ, تو یقینی طور پہ یہ بھی بات کر کے آئی ہوں گی, لیکن ہمارا تو لگتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ کچھ تعلقات بگڑے دکھائی دیتے ہیں. یعنی کہ آپ اکراس دا بارڈر وہاں سے بھی اٹیکس ہوتے ہیں اور متعدد مرتبہ ہوا ان دا لاسٹ فیو ویکس. تو ٹھیک ہے نا, جو دے کال ریفیوجی کیمپس, یا یہ جو انہوں نے یہاں پر رکھے ہوئے ان کو, طالبان کو, ٹی ٹی پی کو, وہاں پر افغانستان میں وی شوڈ بام اٹ, گیٹ اٹ, وی بین ڈوئنگ اٹ بیفور. ابھی کریں, اس کو ختم کریں. جو ریفیوجی کیمپس ہے پاکستان میں, کس طرح ختم کریں آپ؟ ابھی پاکستان میں نہیں, افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے کیمپس کو پاکستانی ریفیوجی کیمپس کہتے ہیں. جی,
उनको बम करें, ये जो जितना भी है ये इस इलाका जो कुनर वैली के अंदर है उसको मारें उनको। उधर बॉम्ब करें तो, अगर बॉम्ब करेंगे तो यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, तो डज इट नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वगैरह, कि हम प्रेसिडेंट से हमें सारे लोग मारते रहते हैं और लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उनको हमें नहीं होती है, उनको होती है प्रॉब्लम। अभी व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई डू यू हैव ऑल दीज थिंग्स विद यू, व्हाट इज दिस कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी फॉर, ये किस लिए रखा हुआ आपने? अगर एक कंट्री लाइक अफगानिस्तान विद हाफ बेक गवर्नमेंट, इलिटरेट एंड सेमी एजुकेटेड, वो लोग आकर आपका फेंस उड़ा रहे हैं और लोगों को वहां से भेजकर आप हमला कर रहे हो और हम यहाँ पर थिंग्स मे गो रॉन्ग, ये कौन सा तरीका है टू रिएक्ट? इज दिस एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? जल साहब, ये इस तरह की सोच करके और पॉलिसी बनाना प्राइमरी जिम्मेदारी, मतलब ये ओरिजिनेट तो पॉलिसी करेगी फ्रॉम द सिक्योरिटी साइड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये वो लोग जो इनके साथ डील करते रहे हैं मिलिट्री लेवल पे, सबसे पहले पॉलिसी वहां से आनी चाहिए या फ्रॉम द पॉलिटिकल लेवल? बनाएंगे तो जाहिर है जो गवर्नमेंट है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ओरिजिनेट कहां से करनी चाहिए? पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट की होती है, इसके अंदर इनपुट्स आते हैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वगैरह की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। यू कैन नॉट पास दिस ऑन टू द मिलिट्री। जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग शायद इस पर अभी तक नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि हाँ करनी चाहिए हमें, मे बी इट इज़ टाइम के हुकूमत वक्त अब इस तरह एक पॉलिसी इस पर मुरतब करे जैसे आप फरमा रहे हैं। तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी उधर भी बिल्ड करने की ज़रूरत है, तो वहाँ फाटा में क्रेडिबिलिटी के हवाले से तो बहुत से सवालात हैं, उस पर क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जनरल साहब? उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। यहाँ के लोग जो उनसे हैं अभी वो मानते नहीं है, जो आप उनको गवर्नमेंट कोई बात करती है वो दे डोंट बिलीव इट बिकॉज सो मेनी टाइम बैक ट्रैक्ट। तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए मशर के साथ मशर जो लीडरशिप है यहाँ पे, उनको इन्वॉल्व करके, उनको स्टेप बाय स्टेप ले जाकर, इनको ऑर्गेनाइज करके, उनको असिस्ट करके, उनको किसी किस्म की कोऑपरेशन दिखाकर, तो इट कैन हैपन, व्हाई नॉट? जी, तो ये पहले भी किया हमने, इट्स नॉट दैट उस वक्त तो बहुत बुरे हालात थे जब हमने इसको किया था, ठीक किया था सारा। मतलब लोकल लीडरशिप को मिलाकर के आपने किया था, किस वक्त था, थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। लेकिन बात ये है कि एक चीज जो समझने वाली है कि देयर इज नो सच थिंग, किसी भी, इवन इन वॉर, देयर इज नो सोल्यूशन व्हिच इज द मिलिट्री सोल्यूशन। ठीक, मिलिट्री सोल्यूशन हमेशा एक माहौल पैदा करता है जिसमें एक सियासी जो है उसमें अमल आना शुरू हो जाए। अब अगर ये मिलिट्री सोल्यूशन का जो एंड स्टेट है देखना होगा कि वो क्या है, और पॉलिटिकल वाले का एंड स्टेट क्या है, वो क्या होना चाहिए। ये दोनों चीजों को देखकर फिर देन यू मेक अ पॉलिसी, और उस पॉलिसी के ऊपर आप अमल करते हैं। ये तो कोई जो चल रहा है, ये तो अजीब किस्म की पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि व्हाट इट इज। इट्स अ वेरी इनकॉम्पिटेंट मेथड ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। लेकिन वो इनकॉम्पिटेंस चलती जा रही है और उसके नताइज हमारे सामने मौजूद हैं। जन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें करने का और अपनी जो एक इंसाइट है शेयरिंग दैट विद अस। नाज़रीन, इसी पर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।